बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशाना बसीरत के बाहिम्मत साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आफ्ताब फातिमा आपसे पार्ट नंबर 13 के साथ मुखातिब हूँ और हम जिस किताब का मुताला कर रहे हैं उसका नाम है ख़ानदान का इखलाक और उसके सफ़ा नंबर 127 पर हम पहुँच चुके थे और इसकी चंद सतूर का हमने मुताला किया था जिनको मैं दोहराना चाहूँगी ताकि अगले पैराग्राफ के साथ उसका रब्त कायम हो सके। लिखे है आखिर में ये भी अर्ज़ कर दें कि नज़्म और ज़ब्त बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ना इस हद तक कि आपका और आपके शौहर का सुकून और चैन सल्ब हो जाए। सफाई और महारत अगर हद से तजावुज़ कर जाए सफाई और तहारत अगर हद से तजावुज़ कर जाए और वहम आज़ादी सल्ब हो जाने की हद तक बढ़ जाए तो ख़ुद इन ख़ानदानों के लिए मुश्किलात पैदा हो जाती हैं, लड़ाई झगड़े और अलहदगी तक की नौबत आ जाती है। ज़ैल का वाक़या सुने। अगला पैराग्राफ है कि एक शख्स कहता है, अपनी बीवी की अजीब व गरीब पाकीज़गी ने तो मुझे दीवाना बना दिया है। शाम को जब ऑफिस से थका हारा घर आता हूँ तो मेरे लिए लाजिम है कि हौज़ के यख बस्ता पानी से 7 दफ़ा हाथ पाँव धोऊँ, जूतों को मखसूस जगह पे रखूँ, घर की मखसूस चप्पल पहनूँ, बाथरूम के मखसूस चप्पल पहनूँ, बावर्ची खाना, ड्राइंग रूम, गरज के घर में हर जगह एहतियात बरतूँ, लिबास को उसकी मखसूस जगह पर टांगूँ, अगर सिगरेट पीने की इजाज़त दे तो मखसूस कमरे में जाकर पीऊँ ताकि पूरे घर में इसकी बू न फैले। मख्तसर ये कि मैंने एक उम्र नहायत इत्मीनान और आज़ादी के साथ गुजारी है, लेकिन इस 4 साल शादीशुदा ज़िंदगी में मेरी हालत कैदियों से बदतर हो गई। क्या ज़रूरत है कि इंसान इस कदर हद से ज़्यादा सफाई पसंद हो? ये वहम है और मैं वहम से बेजार हूँ। अगला पैराग्राफ। किसी भी काम में अफरात व तफरीत अच्छी नहीं होती, बल्कि हर हाल में मियाना रवि से काम लेना चाहिए। ना इस कदर बदसलीक़गी कार फरमा हो कि ज़िंदगी की हालत अबतर रहे और ना इतना ज़्यादा नज़्म व ज़ब्त का लिहाज रखा जाए कि वहम की हद तक बढ़ जाए और आपका सकून व चैन दरहम व बरहम हो जाए। यहाँ पर ये मौजू जो हमारा चल रहा था वो ख़त्म हुआ और अगला है मौजू खाना पकाना। देखें, अमूर ख़ानदारी में एक अहम काम खाना पकाना भी है, जिसके ज़रिए ख़वातीन के ज़ौक़ और सलीक़े का पता चलता है। एक सलीक़ामंद और बाज़ौक़ घर की मालिका कम खर्च में बेहतरीन और लज़ीज़ ग़िज़ाएँ तैयार करती है, लेकिन एक बदसलीक़ा ख़ातून ज़्यादा खर्च करके भी मज़ेदार खाने तैयार नहीं कर पाती। ख़वातीन लज़ीज़ और मज़ेदार खानों के ज़रिए अपने शौहर को घर की तरफ राग़िब कर सकती हैं। जो ख़वातीन इस गुर से वाकिफ़ हैं, इनके शौहर खुश ज़ायक़ा खानों के शौक़ में होटलों में वक्त नहीं गंवाते। यह है सफ़ा नंबर 128। अगला पैराग्राफ। हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम में से बेहतरीन औरत वो है जो अपने बदन में खुशबू लगाए, खाना पकाने के फ़न में माहिर हो और ज़्यादा खर्च ना करे। ऐसी औरत का शुमार खुदा के अम्माल में होगा और खुदा के आमिल को कभी भी शिकस्त और पेशमानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगला पैराग्राफ। इस मौके पर खाना पकाने के फ़न पर बहस करना और खाने तैयार करने की तरकीब बयान करना मुसन्निफ़ के मौज़ूए सुख़न से ख़ारिज है। अलबत्ता इस सिलसिले में सेहत बख्श ग़िज़ाओं और खाना पकाने के माहिरीन की लिखी हुई किताबें आसानी से दस्तयाब हैं। इन किताबों के मुताला और अपने ज़ाती तजुर्बा और सलीक़े से काम लेकर खुश ज़ायक़ा और क़ुव्वत बख्श खाने तैयार किए जा सकते हैं। अलबत्ता यहाँ चंद बातों का ज़िक्र करना ज़रूरी मालूम होता है। ये अगला पैराग्राफ है और जो बातें वो ज़िक्र कर रहे हैं उनका नंबर वाइज ज़िक्र है। नंबर 1, खाना सिर्फ
حاصل کرنے اور پیٹ بھرنے کی خاطر نہیں کھایا جاتا، بلکہ کھانا کھانے کا مقصد صحت و سلامتی کا تحفظ اور بدن کے خلیوں کو زندہ رکھنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان کو بہم پہنچانا ہے۔ لازمی اجزاء مختلف قسم کی غذاؤں، پھلوں، سبزیوں، دالوں اور گوشت وغیرہ میں پائے جاتے ہیں۔ مجموعی طور پر انہیں 6 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 پانی، نمبر 2 معدنی مواد مثلا کیلشیم، فاسفورس، لوہا، تانبا وغیرہ، نمبر 3 نشاستہ یعنی بریکٹ میں لکھا ہے انگلش میں اسٹارچ STARCH والی چیزیں یعنی اسٹارچ والی چیزیں، نمبر 4 چربی، نمبر 5 پروٹین، نمبر 6 مختلف وٹامن مثلا وٹامن بی، وٹامن سی، وٹامن ڈی وغیرہ۔ اب ہم پہنچ گئے صفحہ 129 پر، اور کہ انسان کے بدن کا زیادہ تر وزن پانی کے ذریعے تشکیل پاتا ہے۔ پانی منجمد غذاؤں کو حل کرتا ہے تاکہ آنتوں کے ذریعے جذب ہو جائیں، بدن کے درجہ حرارت کو کنٹرول کرتا ہے۔ معدنی مواد دانتوں اور ہڈیوں کی نشو و نما اور عضلات کے کام کی تنظیم کے لیے بھی لازمی ہے۔ نشاستہ اور شکر والی چیزیں انرجی پیدا کرتی ہیں، یہ اگلا پیراگراف شروع ہو گیا ہے۔ اور چربی انرجی اور حرارت پیدا کرتی ہے۔ پروٹین بدن کی نشو و نما اور پرانے سیلز کی تجدید کے لیے ضروری ہے۔ پرانے سیلز CELLS سیلز یعنی خلیے جنہیں کہتے ہیں۔ وٹامن بدن کی نشو و نما، ہڈیوں کی مضبوطی، اعصاب کی تقویت اور بدن کی مشینری کے چلانے اور آنتوں میں غذاؤں کے جذب ہونے میں مدد دیتے ہیں۔ مذکورہ مواد انسان کی صحت و سلامتی کے تحفظ اور زندہ رہنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ ان میں سے ہر ایک کا اہم رول ہے اور وہ بدن کے کسی نہ کسی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ ان میں سے کسی کا بھی فقدان یا کمی یا زیادتی انسان کی زندگی اور سلامتی کے لیے مضر ہے اور علاج اور خطرناک لکھا تو علاج ہے لیکن لا علاج ہونا چاہیے، اور لا علاج اور خطرناک امراض پیدا کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ سلامتی اور بیماری، عمر کی درازی اور کوتاہی، اعصاب کی سلامتی اور نفسیاتی بیماریاں، خوشی اور افسردگی، خوبصورتی اور بدصورتی، غرض کہ وہ تمام حادثات اور اثرات جن سے انسان کا بدن دوچار ہوتا ہے، ان سب کا غذا کی کیفیت سے گہرا تعلق ہے۔ اگلا پیراگراف، ہم جو کچھ کھاتے ہیں اسی سے ہماری نشو و نما ہوتی ہے۔ اگر انسان جان لے کہ کیا چیز اور کتنی مقدار میں کھانا چاہیے تو کم بیمار پڑے گا۔ بدقسمتی تو یہی ہے کہ بدن کی غذائی ضروریات اور کھانے پینے کی چیزوں کی خاصیت پر توجہ دیے بغیر انسان اپنے پیٹ کو مزیدار غذاؤں سے بھر لیتا ہے اور اپنی صحت اور سلامتی کو خطرے میں ڈال دیتا ہے، اور جب ہوش آتا ہے اس وقت پانی سر سے اونچا ہو چکا ہوتا ہے اور بدن کی نازک مشینری فرسودہ اور تباہ ہو چکی ہوتی ہے۔ اس وقت اس طبیب اور اس طبیب، یہ دوا اور وہ دوا کی تلاش شروع ہو جاتی ہے، لیکن افسوس کہ رنگ و روغن سے فرسودہ مشینری کی تعمیر و مرمت نہیں ہو سکتی۔ یہی سبب ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ پیٹ تمام بیماریوں کا مرکز ہے۔ اگلا پیراگراف، عموماً غذا کا انتخاب کرنا عورتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، لہٰذا کہا جا سکتا ہے کہ خاندان کی صحت و سلامتی اور ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر ہے 130۔ اور اس بنا پر ایک خاتون خانہ کے کندھوں پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اگر اس سلسلے میں ذرا سی بھی کوتاہی کی تو آپ کے شوہر اور بچوں کی تندرستی سخت خطرے سے دوچار ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کھانا پکانے کے فن میں مہارت رکھنے والے
کو ایک مکمل غذا شناس بلکہ ایک ماہر طبیب بھی ہونا چاہیے۔ اس کا مقصد صرف گھر والوں کا پیٹ بھرنا ہی نہ ہو، بلکہ اسے چاہیے کہ پہلے مرحلے میں صحت و سلامتی کی حفاظت اور بدن کی غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جن مواد کی ضرورت ہوتی ہے اس کا دھیان رکھے، اور اس بات سے واقف ہو کہ کھانے پینے کی چیزوں میں کون کون سے اجزاء شامل کرنا لازمی ہے اور کتنے مقدار میں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد بدن کی گوناگون ضروریات کے مطابق کھانے پینے کی چیزوں کا انتخاب کرے اور اسے خوراک کے پروگرام کا جزو قرار دے۔ اسی کے ساتھ کوشش کرے کہ ضروری اور مفید غذاؤں کو اس طرح تیار کرے کہ وہ خوش ذائقہ اور مزیدار بھی ہوں۔ اگلا پیراگراف، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اپنے شوہر کی نسبت عورت کا فرض ہے کہ گھر کے چراغ کو روشن کرے اور اچھی اور عمدہ غذائیں تیار کرے۔ اگلا پیراگراف، ایک عورت نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، شوہر کے گھر میں عورت کی خدمت کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ فرمایا، گھر کو چلانے کے لیے جو بھی کام انجام دے خدا اس پر لطف کی نظر فرمائے گا، اور جو شخص خدا کی منظور نظر ہوگا وہ عذاب الہی سے محفوظ رہے گا۔ اور نمبر 2، پہلے جو ہم سب ذکر کر رہے تھے وہ نمبر 1 میں تھا، اور اب یہ ہے نمبر 2۔ انسان کی غذائی ضروریات ہمیشہ یکساں نہیں ہوتی بلکہ مختلف سن و سال اور حالات کے مطابق اس میں فرق پیدا ہوتا رہتا ہے۔ مثلاً چھوٹے بچے اور نوجوان چونکہ نشو و نما کی حالت میں ہوتے ہیں، ان کو معدنی مواد خصوصاً کیلشیم کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ ان کی غذا میں ان چیزوں کو شامل کرنا چاہیے جن میں معدنی مواد پایا جاتا ہو۔ اسی طرح بچے اور نوجوان چونکہ زیادہ فعال ہوتے ہیں، بھاگ دوڑ اور کھیل کود میں ان کی انرجی زیادہ صرف ہوتی ہے، اس لیے ان کو انرجی والے مواد مثلاً چربی، شکر اور نشاستہ والی غذاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان کی غذا میں ان چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اسی طرح ہر انسان کی غذائی ضرورت کا تعلق اس کے شغل اور کاموں کی نوعیت کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے۔ مثلاً ایک مزدور پیشہ انسان کو چربی، شکر اور نشاستے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اس کے کام میں محنت اور مشقت زیادہ ہے، لیکن جن کا شغل آسان اور زیادہ محنت طلب نہیں، ان کو ایک مزدور کی طرح مذکورہ مواد کی ضرورت نہیں ہے۔ گرمی کے موسم اور جاڑے کے موسم کے غذائی پروگرام بھی یکساں نہیں ہوتے۔ ایک بیمار کا غذائی پروگرام بھی سالم افراد کے غذائی پروگرام سے مختلف ہوتا ہے۔ مثلاً ایک بیمار کے لیے ہلکی اور مقوی غذائیں تیار کرنی چاہیے، اس کے کھانے کے متعلق ڈاکٹر سے مشورہ لینا چاہیے۔ بہرحال ایک خانہ دار خاتون کو ان تمام باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے اور ہر فرد کے احتیاج کے مطابق اس کے لیے غذا تیار کرنی چاہیے۔ نمبر 3 اور پیراگراف بھی اگلا، ایک قابل توجہ نکتہ یہ ہے کہ جب انسان کا سن 40 سے تجاوز کر جاتا ہے تو عموماً موٹاپے کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مثلاً بعض لوگ موٹاپے کو صحت کی علامت سمجھیں، لیکن یہ خیال بالکل غلط ہے۔ موٹاپے کو ایک خطرناک بیماری کہا جاتا ہے جس کے نتیجے میں گوناگون امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ موٹے لوگ مختلف امراض مثلاً دل کے مرض، بلڈ پریشر، رگوں کے سخت ہو جانا، نیز گردے اور جگر کی بیماریوں، ذیابیطس اور گال بلیڈر جیسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹروں کے تجربے اور بیمہ کمپنیوں کے اعداد و شمار سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ دبلے آدمیوں کی عمر موٹے آدمیوں سے زیادہ لمبی ہوتی ہے۔ 40 سال کے بعد انسان کے بدن کی چستی میں کمی آ جاتی ہے، جس کے سبب اس کی فعالیت بھی گھٹ جاتی ہے، اس لیے اسے چربی، نشاستہ اور شکر والے اجزاء کی کم ضرورت ہوتی ہے۔ اس سن میں بدن میں طاقت کو پیدا کرنے والی مشینری جو کہ کیلریز اور اردو میں لکھا ہے کیلوریوں کو انرجی میں تبدیل کرتی ہے، اپنا کام کم کر دیتی ہے ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے
کیلوریاں یعنی کیلوریز تبدیل نہیں ہوتی اور کمر اور شریانوں کے اطراف اور بدن کے اعضاء میں جمع ہو کر موٹاپا پیدا کر دیتی ہیں۔ موٹاپے کا بہترین علاج کم خوری ہے، خصوصاً چربی اور شکر اور نشاستہ والی غذاؤں میں کمی کر دینی چاہیے۔ صفحہ نمبر ہے 132 اور اگلا پیراگراف، جن خواتین کو اپنے شوہر سے محبت ہے انہیں چاہیے کہ جو ہی اپنے شوہر میں موٹاپے کے آثار اور علائم دیکھیں فوراً اس کے غذائی پروگرام پر توجہ کریں، دھیان رکھیں کہ پرخوری نہ کرے، چکنائی، مٹھائی، ملائی وغیرہ کے استعمال پر پابندی لگا دیں، شکر اور نشاستہ والی غذائیں مثلاً روٹی، چاول موٹاپا پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ایسا کام کریں کہ مرد ان کا استعمال کم کریں اور اس کی جگہ پر پروٹین والی غذائیں مثلاً انڈا، کلیجی، گائے اور بکری اور چڑیوں کا گوشت، مچھلی اور پنیر کا زیادہ استعمال کرائیں، کیونکہ ان غذاؤں سے بھوک بھی مٹ جائے گی اور ان میں کیلوری بھی کم پائی جاتی ہے۔ اس عمر میں دودھ سے بنی چیزوں کا استعمال بھی مناسب ہے۔ اگر ڈاکٹر نے پرہیز نہ بتایا تو پھل اور سبزیاں بھی مناسب ہیں۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر سے بھی مشورہ لے لیجیے، اور جو خواتین اپنے شوہر سے محبت کرتی ہیں ان کو ان تمام نکات کا پورا لحاظ رکھنا چاہیے۔ در حقیقت شوہر کی زندگی اور سلامتی ان کے ہاتھ میں ہے، وہ جو کچھ بھی پکا کے سامنے رکھ دیں گی وہ اسے کھانے پر مجبور ہے۔ البتہ اگر شوہر سے دل بھر گیا ہے اور وہ بیوہ ہونا چاہتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ اس کو اس طرح سے قتل کر دیں کہ کسی کو بھی ان کے جرم کا پتہ نہ چلے اور پولیس کے ہاتھوں سے بچ جائیں، تو ان کے لیے یہ بہت آسان نسخہ ہے کہ گھی سے ترتراتی ہوئی مزیدار غذائیں اور مٹھائیاں تیار کر کے شوہر کو کھلائیں اور اصرار کر کے ان کو خوب ڈٹ کر کھانے پر آمادہ کریں۔ اس کے کھانے میں روٹی اور چاول کا استعمال کرانے کے لیے ان کے سامنے لذیذ اور مرغن کھانوں سے بھرا دسترخوان بچھائیں تاکہ وہ ان غذاؤں سے اپنا پیٹ خوب بھر لیا کرے۔ اگر اس پروگرام پر عمل کیا تو وہ بیوہ ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی، جلد ہی اس سے چھٹکارا مل جائے گا۔ مزید برآں بیوی کی خدمات اور خاطر تواضع کے سبب اس سے خوش بھی رہے گا۔ اگلا پیج ہے 133۔ ممکن ہے قارئین گرامی کہیں کہ مذکورہ بالا غذائی پروگرام دولت مند طبقے کے لیے تو اچھا ہے اور انواع و اقسام کے لذیذ اور مہنگی غذائیں تیار کرنے پر قادر ہیں، لیکن تیسرے درجے کے طبقے کے لیے کہ جو قوم کی اکثریت پر مشتمل ہے اور شب و روز کے محنت و مشقت کے بعد دو لقموں سے اپنا پیٹ بھرنے پر مجبور ہے، قابل عمل نہیں۔ اس طبقے کے لوگ بدن کی ضروریات کو پورا کرنے والے غذائی پروگرام پر کس طرح عمل کر سکتے ہیں؟ اگلا پیراگراف، لیکن قارئین محترم کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اس بات کو مد نظر رکھیں کہ خوش قسمتی سے بدن کے لیے لازمی مواد انہیں سادہ اور فطری غذاؤں میں کافی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اگر خاتون خانہ مقوی اور صحت بخش غذاؤں سے آشنا ہو اور کھانا پکانے کے فن میں بھی مہارت رکھتی ہو تو معمولی پھلوں، ترکاریوں، دالوں مثلاً چنے، ماش اور مسور کی دالوں اور گیہوں، جو، آلو، پیاز، ٹماٹر، گاجر اور مختلف سبزیوں سے اس طرح کھانا تیار کر سکتی ہیں کہ مزیدار بھی ہو اور صحت و سلامتی کے لیے بھی فائدہ مند ہو۔ البتہ سلیقہ اور ہوشیاری شرط ہے۔ اب اگلا ٹاپک ہے مہمانداری۔ ایک چیز جس کا ہر خاندان کو کم از کم زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے وہ مہمانداری ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ مہمانداری زندگی کے لوازمات میں سے ہے۔ مہمان نوازی ایک اچھی رسم ہے، اس کے ذریعے دلوں میں باہمی تعلق اور ارتباط پیدا ہوتا ہے، محبت اور الفت میں اضافہ ہوتا ہے، نفرتوں کا دور ہوتی ہے، دوستوں اور عزیزوں کے یہاں آمد رفت اور کچھ دیر مل بیٹھنا ایک مفید اور سالم تفریح شمار کی جاتی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مہمان کا رزق آسمان سے نازل ہوتا ہے، اس کو کھلانے سے میزبان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اگلا پیراگراف ہے، امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں،
سخی لوگ دوسروں کے کھانے میں سے کھاتے ہیں تاکہ ان کے کھانے میں سے وہ کھائیں، لیکن کنجوس دوسروں کے کھانے میں سے نہیں کھاتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے کھانے میں سے وہ کھا لیں۔ پیج نمبر ہے 134، اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ دوستوں کے ساتھ بیٹھنے سے محبت پیدا ہوتی ہے، اور امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں، دوستوں کے پاس بیٹھنا دل کو تر و تازہ اور عقل کو برابر کرتا ہے، خواہ تھوڑی دیر ہی بیٹھا جائے۔ اگلا پیراگراف، زندگی کی اس متلاطم سمندر میں انسان کے دل و دماغ کو آرام و سکون کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سے بہتر سکون اور آرام کس طرح مہیا ہو سکتا ہے کہ کچھ وفادار دوستوں اور رشتہ داروں کی محفل میں بیٹھیں، کچھ اپنا حال دل کہیں، کچھ ان کی سنیں، پرلطف گفتگو سے محبت اور الفت کی محفل کو سجائیں اور وقتی طور پر زندگی کی مشکلات اور پریشانیوں کو بھلا دیں، تفریح بھی کر لیں اور کھوئی ہوئی طاقت بھی بحال کر لیں، دل بہلائیں اور دوستی کے رشتوں کو بھی مستحکم کر لیں۔ تو جی ہاں، اگلا پیراگراف ہے کہ مہمانداری بہت عمدہ رسم ہے اور شاید ہی کوئی اس کی خوبی سے انکار کرے، البتہ اس سلسلے میں دو بڑی مشکلات سامنے آتی ہیں کہ جس کے سبب اکثر لوگ جہاں تک ہو سکتا ہے اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور انتہائی ضروری حالات میں ہی اس کو قبول کرتے ہیں۔ اب پہلی مشکل ہے، زندگی کی چمک و دمک اور ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی بیجا ہوس نے زندگی کو دشوار بنا دیا ہے۔ گھر کے ضروری ساز و سامان میں جو ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اور آرام کی خاطر ہوتے ہیں، اپنی حقیقی صورت سے خارج ہو کر خود نمائی اور اشیاء تجمل کی شکل اختیار کر گئے ہیں۔ اسی چیز نے مہمانداری اور دوستوں کی آمد و رفت میں کمی پیدا کر دی ہے۔ شاید کم ہی لوگ ہوں گے جو دوستوں اور رشتہ داروں کے آنے جانے کو پسند کرتے ہوں، لیکن چونکہ حسب دل پسند نہ کرتے ہوں، کم ہی لوگ ہوں گے جو کہ دوستوں اور رشتہ داروں کے آنے جانے کو پسند نہ کرتے ہوں، لیکن چونکہ حسب دل خواہش اور شان و شوکت کے اسباب فراہم کرنے اور معیار زندگی اونچا کرنے پر قادر نہیں ہیں اور اپنے معیار زندگی کو سطحی سمجھتے ہیں، اس لیے دوستوں سے میل جول رکھنے سے بھاگتے ہیں۔ یہ غلط خیال انسان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس کی دنیا اور آخرت کو تباہ کر دیتا ہے۔ خاتون محترم، یہ صفحے کی آخری لائن ہے، کیا دوست احباب آپ کے گھر کی شان و شوکت اور سجاوٹ کو دیکھنے کے لیے آپ کے گھر آتے ہیں؟ اب صفحہ نمبر ہے 135۔ اگر یہی مقصد ہے تو بہتر ہے کہ دکانوں، شو روم اور میوزیم جائیں۔ کیا آپ نے اشیاء تجمل کی نمائش لگا رکھی ہے اور اپنی خود نمائی کے لیے ان کو اپنے گھر آنے کی دعوت دیتی ہیں؟ ایک دوسرے کے یہاں آمد رفت آپسی تعلقات اور محبت کی خاطر اور تفریح کی غرض سے کی جاتی ہے، نہ کہ فخر و مباحات اور خود نمائی کے لیے۔ مہمان اپنا شکم پر کرنے اور خوبصورت مناظر کا نظارہ کرنے کے لیے آپ کے گھر نہیں آتے، بلکہ دعوت کو ایک قسم کی عزت افزائی سمجھتے ہیں۔ وہ خود بھی اس قسم کی رقابتوں اور تجمل پرستی سے تنگ آ گئے ہیں اور سادگی کو پسند کرتے ہیں، لیکن ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اس غلط رسم کا خاتمہ کر سکیں اور خود کو اس اختیاری قید و بند سے آزاد کر لیں۔ اگر آپ ان کی سادگی کے ساتھ خاطر تواضع کریں تو نہ صرف یہ کہ ان کو برا نہیں لگے گا بلکہ خوش ہوں گے اور بعد میں اس سادہ روش کی پیروی کر کے بغیر کسی تکلف اور پریشانی کے آپ کی بھی پذیرائی کریں گے۔ ایسی صورت میں آپ نہایت سادگی کے ساتھ دوستوں کے یہاں آمد رفت کا سلسلہ جاری رکھ سکتی ہیں اور ان سے محبت کی نعمت سے بہرہ مند ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا اس مشکل کو آسانی کے ساتھ حل کیا جا سکتا ہے، البتہ کسی قدر ہمت اور جرأت کی ضرورت ہے۔ یہاں پر ہم اس کو مکمل کرتے ہیں کیونکہ یہ ہماری آڈیو